सफ़ीर करामत उल्लाह गौरी अपनी किताब बार शनासाई में लिखते हैं, बात हो रही थी ज़िया-उल हक के हुक्म पर सफारत खाने में बवक़्त नमाज एहतमाम की। मैंने अपने सफ़ीर की अजीबो-गरीब फरमाइश पर नमाज के लिए जगह मुख्तस करने पर तो फ़ौरन हामी भर ली कि सदर ममलकत का हुक्म था, लेकिन इमामत के मसले पर मैंने उसी वक्त दो टोक फैसला ये कहकर सुना दिया कि मसलक की बात तो बाद में आएगी, लेकिन मैं किसी के कहने पर, चाहे वो सफ़ीर हो या सदर, नमाज नहीं पढ़ता और ना पढ़ूंगा। बीजिंग में ज़िया-उल हक का अपनी नमाज अपने तक ही महदूद रखने का अमली मुज़ाहरा देखने के बाद मैं सोच में पड़ गया कि असली ज़िया-उल हक कौन-सा था। वो जो खामोशी से एक कोने में जाकर इबादत कर लेता है और किसी और को इसकी तरगीब नहीं दिलाता, या वो जो सफारत खानों को बाज़ाब्ता हुक्म भिजवाता है कि बाजमात नमाज का एहतमाम किया जाए। मोतरज़ीन और नाक़दीन फिर वही बात करते थे कि ये शख्स बड़ा ड्रामाबाज है और मौका माल देखकर हर तरह का बहरूप भर लेता है। लिहाजा कोई नहीं कह सकता कि असल ज़िया-उल हक कौन-सा है, कैसा है और इसका एजेंडा क्या है। ज़िया-उल हक का एजेंडा समझना अच्छे अच्छों के बस का रोग नहीं था। इस मैदान में वो बिलाशुबा गज़ब के खिलाड़ी थे, बेहतरीन अदाकार थे, और इसका तजर्बा मुझे उस रोज़ हुआ जिस दिन उन्होंने अपने ही नामज़द वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो को जलता किया। वैसा कभी नहीं हुआ। 27 मई 1988 का दिन था। ये तारीख मुझे बतौर ख़ास यूँ याद रह गई कि मेरी इकलौती बेटी का जन्मदिन 27 मई है। इससे अगले रोज़ ज़िया-उल हक को चीन के सरकारी दौरा पर रवाना होना था, और रवानगी से पहले का वो दिन इस काम के लिए मुख्तस किया गया था कि दफ्तर ख़ारजा की तरफ से कोई सीनियर अफ़सर सदर ममलिकत और उनके हमरा दौरा चीन पर जाने वाले वफ़द को दौरा से मुतल्लिक ब्रीफ़िंग देगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद खान जोनीजो 5-6 रोज़ पहले जनूबी कोरिया और फ़िलिपाइन के सरकारी दौरे पर निकल गए थे। लिहाजा सदर और उनके हमराही वफ़द को चीन पर ब्रीफ़िंग देने का कुर्रा मेरे नाम निकला, जिसकी वजह ये थी कि मैं बर्मा से लेकर चीन और जापान तक के पूरे मशरक़ी एशियाई ख़िता का डायरेक्टर जनरल था, और ज़िया-उल हक के दौरा चीन का पूरा ब्रीफ़ मैंने ही तहरीर किया था। ब्रीफ़िंग सुबह 11 बजे शुरू हुई और 1 बजे दोपहर तक जारी रही। ज़िया-उल हक ने पूरे वफ़द के हमरा, जिसमें साबिक़ वज़ीर ख़ारजा साहबज़ादा याकूब खान भी शामिल थे, पूरी दिलजमी और दिलचस्पी के साथ मेरी ब्रीफ़िंग सुनी और मुझसे बहुत से दिलचस्प सवालात भी किए। मसलन, ज़िया-उल हक ने पाकिस्तान से मुल्क चीन के सबसे बड़े सूबे सिंकियाग के हालात के ज़िमन में, जहाँ कुछ अरसा से तुर्क निज़ाद कबीलों और बासियों में चीन से अलहदगी के जरासीम कुलबुलाने लगे थे, मुझसे अचानक सवाल किया, गौरी साहब, ये बताइए कि वहाँ कोई एमक्यूएम भी है या नहीं? मैं उनके इस सवाल पर एक लम्हा के लिए तो इस सोच में पड़ गया कि उन्होंने मुझसे ये बेतुका सा सवाल क्यों किया। लेकिन दूसरे ही लम्हे मैं इस सवाल का पूरा पस मंज़र मेरे ज़हन में बरक़ी रो की तरह से दौड़ गया, और मैंने उन्हीं की तरह मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जनाब सदर, ताहाल तो इस कबील की कोई जमात वहाँ नहीं है, लेकिन आइंदा के मुतल्लिक मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरे इस बेसाख्ता जवाब पर वो बहुत दूर से कहका मार कर हँसे, और पूरी महफ़िल, जो रावलपिंडी के आर्मी हाउस के थिएटर में मुनक़िद हो रही थी, सदर की देखा-देखी ज़ाफ़रान ज़ार बन गई। ब्रीफिंग खत्म होने के बाद वफद के अरकान एक-एक करके रुखसत हुए, और वहाँ सिर्फ ज़िया-उल हक, साहबज़ादा याकूब खां और मैं बाकी रह गए। ज़िया-उल हक ने सबके रुखसत हो जाने के बाद मुझसे दौरा के ज़िमन में कई एक दूसरे सवालात भी किए, जो वो सब की मौजूदगी में नहीं करना चाहते थे, और फिर हस्ब आदत वो साहबज़ादा साहब को और मुझे हमारी गाड़ियों तक रुखसत करने के लिए आए। उस वक़्त दिन के पौने 2 बज रहे थे। पहले साहबज़ादा साहब रुखसत हुए, और तब मैं अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। ज़िया-उल हक ने दरवाज़े के करीब मुझे रोक कर पूछा, गौहरी साहब, ये तो बताइए, उस तकरीर का क्या बन रहा है जो कल शाम मैं बीजिंग में इस्तकबालिया ज़ियाफ़त में करूँगा? मैं जानता था कि वो इस दौरा की तमाम जुज़ियात में कितनी दिलचस्पी ले रहे थे, इसलिए कि 1982 के बाद ये उनका पहला दौरा चीन था। 6 बरस के तवील अरसे के बाद मैंने जवाब में उन्हें तसल्ली दी कि तकरीर का मतन मैंने और कायम मकाम सेक्रेटरी ख़ारजा बख्तियार अली ने हतमी तौर पर ख़त्म करके उसे छपाई के लिए सरकारी प्रिंटिंग प्रेस भिजवा दिया था, जहाँ से तैयारशुदा कापियाँ रात तक मेरे घर पर भिजवा दिए जाने की यकीन दहानी मुझे प्रेस के जनरल मैनेजर ने सुबह ही करा दी थी। मेरी वजाहत पर ज़िया-उल हक ने कामिल इत्मीनान से मुझसे कहा, तो फिर ठीक है, आप तकरीर की कापियाँ सुबह अपने हमरा एयरपोर्ट ले आइएगा। अब आपसे इंशाअल्लाह वहीं मुलाकात होगी। ये कहकर उन्होंने मेरी गाड़ी का दरवाज़ा खुद बंद किया, और फिर हस्ब आदत हाथ हिलाकर मुझे रुखसत भी किया। उसी शाम को 3 घंटे बाद ठीक 6:30 बजे मेरे पास ज़िया-उल हक के मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर खावर का फ़ोन आया, मुझे ये बताने के लिए कि सदर साहब अगली सुबह बीजिंग नहीं जाएँगे। मुझसे ये भी कहा गया कि मैं फ़ौरी तौर पर बीजिंग में अपने सफ़ीर अकरम ज़की साहब को फ़ोन करके उन्हें भी ये इत्तला दे दूँ। ज़ाहिर है कि मेरे लिए ये इत्तला बहुत ही अचंभे वाली थी। मैं घंटा भर पहले अपनी आदत के मुताबिक हवाखोरी के लिए निकल गया था, सो मुझे कैसे मालूम होता कि इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद खान जो निजो की हुकूमत बरतरफ की जा चुकी थी।
ان کے فلپائن اور کوریا کے دورے سے وطن واپس پہنچتے ہی ان کی وزارت عظمیٰ ختم کر دی گئی تھی، اور صدر ضیاء الحق نے ملک میں ہنگامی صورتحال کا نفاذ بھی کر دیا تھا، اور اس ہنگامے میں ان کے بیرون ملک جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ چین کے دورے کا عین وقت پر منسوخ ہو جانا ہم سب کے لیے حیرتناک بات تھی۔ اس سے پہلے کہ میں انہیں بیجنگ فون کرتا، اکرم ذکی صاحب کا فون خود ہی میرے پاس آ گیا۔ انہیں خفیہ تار کے ذریعے صورتحال کی اطلاع مل گئی تھی، اور وہ پریشان ہو کر مجھ سے سوال کر رہے تھے کہ چینی میزبانوں کو وہ کیا جواب دیں گے، کس طرح سمجھائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ ان سے تو میں نے یہ کہہ کر جان چھڑائی کہ وہ ماشاءاللہ خود سمجھدار ہیں، ہمارے دفتر خارجہ کے سینئر ترین افسروں میں سے ایک ہونے کے علاوہ وہ اپنی ذہانت طبع اور حاضر جوابی کے لیے بھی مشہور تھے۔ میں انہیں کیا ہدایات یا مشورے دیتا کہ اس ناگہانی صورتحال سے کس طرح نمٹیں یا عہدہ برآ ہوں۔ اس کے ساتھ مجھے ان پر یہ سوچ کر ترس آ رہا تھا کہ صدر نے عین ایسے وقت جب بیجنگ میں ان کے استقبال کے لیے سرخ خیر مقدمی قالین بچھائے جا چکے تھے، اپنا دورہ ملتوی کر کے بیچارے اکرم ذکی صاحب کے لیے بہت بڑا درد سر پیدا کر دیا تھا۔ لیکن میں حیران تھا اس بات پر کہ اس دوپہر جب میں ضیاء الحق سے بریفنگ کے اختتام پر رخصت ہو رہا تھا، ان کی کسی بات یا حرکات و سکنات سے، جنہیں جدید اصطلاح میں باڈی لینگویج کہا جاتا ہے، مجھے ایک لمحہ کے لیے بھی یہ شبہ نہیں ہوا تھا کہ جو شخص بریفنگ میں اتنے انہماک کا مظاہرہ کر رہا ہے، اس کا انہماک اور دلچسپی دراصل ایک ڈرامہ ہے، اور وہ مجھ سمیت تمام حاضرین کو صفاقی کے ساتھ بیوقوف بنا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس لمحہ وہ ہم سب کو یہ تاثر دے رہے تھے کہ انہیں دورہ چین پر جانے میں کس قدر دلچسپی ہے، وہ یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ دراصل وہ دورہ پر نہیں جائیں گے، کیونکہ وہ ملک کے منتخب وزیر اعظم کو برطرف کرنے کی ٹھان چکے تھے، اور ملک کے طول و عرض میں ہنگامی صورتحال کے نفاذ کا فیصلہ اس برطرفی سے منسلک اور مربوط تھا۔ کچھ بھی ہو، دنیا کچھ بھی کہے، جمہوریت کشی کے اس اقدام پر، ضیاء الحق کی آمرانہ روش پر جو بھی تنقید یا تبصرہ ہو، دنیا نے انہیں بجا طور پر ہدف ملامت بنایا، لیکن وہ شخص کمال کا اداکار تھا۔ اپنے فیصلے، اپنا ایجنڈا پردہ راز میں رکھنے اور اسے دنیا کی نظروں سے بچائے رکھنے کا فن اسے آتا تھا، اور پاکستان جیسے ملک اور معاشرہ کے حوالے سے یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ ہمارے ہاں تو 7 پردوں میں ڈھکی چھپی بات ایک پل میں علم نشرہ ہو جاتی ہے، اور اس کے ڈنکے ہر طرف بجنے لگتے ہیں۔ چہ جائے کہ ایک جمہوری حکومت کا تختہ الٹا جا رہا تھا، اس کا کریا کرم کرنے کا منصوبہ اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا تھا، لیکن مجال ہے کہ کسی کے کانوں میں اس کی بھنک بھی پڑی ہو۔ دوسرے روز الگ صبح میں دفتر جانے کے لیے گھر سے نکلنے ہی والا تھا کہ بریگیڈیئر خاون کا فون آ گیا کہ صدر صاحب آپ کو یاد کر رہے ہیں، چینی سفیر 9 بجے ملاقات کے لیے آ رہا ہے، لہٰذا آپ کی موجودگی ضروری ہے۔ چینی سفیر نے ملاقات میں اپنی حکومت کی طرف سے اظہار تعصب کیا کہ صدر صاحب چین کا دورہ کرنے سے معذور ہیں، جبکہ چین کی قیادت اور عوام ان کے لیے پلکیں بچھائے بیٹھے تھے۔ ضیاء الحق نے اپنی مجبوری بیان کی، اور پھر سفیر کو انتہائی خلوص اور پیار سے یقین دہانی کروائی کہ انہوں نے دورہ منسوخ نہیں بلکہ اشد مجبوری کے سبب ملتوی کیا ہے، اور اصرار کر کے کہا کہ وہ اپنی حکومت کو یقین دلا دے کہ پاکستان میں حالات معمول پر آتے ہی وہ اپنی پہلی فرصت میں اپنے چینی دوستوں سے ملنے کے لیے جائیں گے۔ لیکن کاتب اصل نے تو ان کے لیے کچھ اور ہی تحریر کیا تھا۔ چین کا وہ دورہ ان کے نصیب میں نہیں تھا، اس لیے کہ صرف 2 مہینے اور 20 دن بعد ضیاء الحق اس فضائی حادثے میں ہلاک ہو گئے جس پر تحیر اور شکوک و شبہات کا دبیز پردہ آج تک بدستور پڑا ہوا ہے۔ چینی سفیر تو ملاقات کے بعد خوش و خرم رخصت ہو گیا، لیکن ضیاء الحق نے مجھے مزید رکنے کو کہا، اور سرکاری گفتگو شروع کرنے سے پہلے مجھ سے استفسار کیا کہ میں ناشتہ کر کے آیا تھا یا نہیں۔ یہ ان کا مخصوص انداز تھا کہ اپنے ماتحتوں سے ان کا حال احوال ضرور پوچھا کرتے تھے، جو عادت میں نے کسی اور سربراہ مملکت یا حکومت میں نہیں دیکھی۔ میں نے بتایا کہ میں گھر سے ناشتہ کر کے چلا تھا، لیکن انہوں نے اس کے باوجود میرے لیے چائے اور سینڈوچ لانے کو کہا، اور پھر مجھ سے سوال کیا کہ چینی سفیر کے ساتھ ملاقات میں ان کی طرف سے کوئی کسر تو نہیں رہی تھی۔ میں نے انہیں اطمینان دلایا کہ انہوں نے چینی سفیر کی پریشانی اور اضطراب کو اطمینان اور یقین میں بدل دیا تھا، جس پر وہ بے حد مسرور ہوئے، اور پھر مجھ سے مزید سوال کیا کہ اب اس ضمن میں کچھ اور کرنے کی ضرورت تھی کہ نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ بہتر ہوگا اگر وہ اپنی طرف سے انہی خطوط پر مبنی جن پر چینی سفیر کی تسلی ہوئی تھی 2 مکتوب بھی چینی رہنماؤں کو تحریر کر دیں۔ انہوں نے پوچھا 2 مکتوب کیوں؟ میں نے کہا ایک تو جدید چین کے معمار عظیم زنگ شاؤپنگ کے نام جانا لازمی ہے، اور دوسرا وزیر اعظم چو زے یانگ کے نام، کہ آج کا چین انہی دونوں زعما کی قیادت میں تیزی سے ترقی کے مراحل طے کر رہا ہے، اور انہی دونوں سے بیجنگ میں ان کی ملاقاتیں ہونی تھی، لہٰذا ان سے تحریری معاہدہ سفارتی سطح پر اچھا تاثر قائم کر سکیں گی۔
میری تجویز پر انہوں نے لمحہ بھر کے توقف کے بغیر ساتھ کیا۔ اتنی دیر میں بریگیڈیئر خاور بھی آ چکے تھے۔ انہیں ان کی اگلی میٹنگ کی یاد دہانی کروانے کے لیے صدر صاحب نے مجھ سے کہا کہ میں دونوں مکتوب تیار کر کے ان کے دستخطوں کے لیے جلد از جلد بھجوا دوں۔ میں نے عرض کیا کہ میں خطوط تیار کر کے انہیں سیکرٹری خارجہ ستار صاحب کے حوالے کر دوں گا، تاکہ وہ پراپر چینل سے انہیں جناب صدر کے دستخطوں کے لیے ایوان صدر بھجوا سکیں۔ ستار صاحب کا نام سنتے ہی صدر ضیاء الحق برہم ہو گئے اور مجھے تاکید کرتے ہوئے انہوں نے بلند آواز سے کہا، کوئی ضرورت نہیں آپ کو ستار صاحب کو وہ خطوط دکھانے کے، یہ میرا حکم ہے کہ آپ خطوط کے مسودے تیار کر کے انہیں براہ راست میرے دستخطوں کے لیے یہاں بھیجیں گے۔ اب جائیے اور اس پر ایسے ہی عمل کیجیے جیسے میں کہہ رہا ہوں۔ سیکرٹری خارجہ صاحب، ان کی ناراضگی کی خبریں تو عرصہ سے آ رہی تھی، جس کی وجہ ستار صاحب کی وزیر اعظم محمد خان جونیجو سے بڑھتی ہوئی پینگیں تھیں، لیکن اس پل سے پہلے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ صدر صاحب سیکرٹری خارجہ سے اس حد تک برہم اور نالاں ہیں۔ ستار صاحب اس کے بعد زیادہ عرصہ اپنے عہدہ پر برقرار نہیں رہے۔ صدر ضیاء الحق تو انہیں سزا کے طور پر برما میں سفیر بنا کر بھیجنا چاہ رہے تھے، لیکن اللہ بھلا کرے صاحبزادہ یعقوب خان کا جو جونیجو کے برطرف ہوتے ہی دوبارہ وزیر خارجہ نامزد کر دیے گئے تھے، کہ انہوں نے صدر ضیاء الحق کو سمجھایا کہ برما ایک خارجہ سیکرٹری کے رتبے کی جگہ نہیں ہے۔ روایت تو یہ رہی تھی کہ سیکرٹری خارجہ کے منصب سے اتر کر سفارت واشنگٹن یا نیو یارک میں ملا کرتی ہے۔ آخرکار ستار صاحب کو ماسکو میں سفیر بنا کر بھیج دیا گیا، لیکن ضیاء الحق کے افلاطونی حکم نے میرے لیے بڑی پیچیدگی پیدا کر دی۔ صدر مملکت کا حکم، اور وہ بھی اس عالم میں کہ ملک میں ہنگامی حالت کا نفاذ تھا، ٹالنا تو ناممکن تھا، لیکن مجھے اندازہ تھا کہ ستار صاحب جو اپنی حیثیت اور منصب کے ضمن میں حد درجہ زو دست تھے، میری جسارت کے جواب میں کس طرح تلملائیں گے، اور ہوا بھی یہی۔ میں نے دفتر واپس پہنچتے ہی دونوں چینی زعما کے نام مناسب الفاظ میں معذرت کے مکتوب تیار کیے اور اسی سہ پیر خصوصی ارکار کے ذریعے انہیں بریگیڈیئر خاور کو روانہ کر دیا۔ اگلے روز دوپہر سے پہلے وہ مکتوب صدر کے دستخطوں کے ساتھ میرے پاس واپس آ گئے، اس تاکید کے ساتھ کہ انہیں فی الفور بیجنگ روانہ کر دیا جائے۔ میں نے اسی شام ایک خصوصی سفارتی تھیلے میں وہ خطوط اکرم ذکی صاحب کے نام روانہ کر دیے، تاکہ وہ انہیں جتنی جلدی ممکن ہو مکتوب الہان تک بھجوا سکیں۔ وہ مکتوب تو اپنی منزل تک بلا رکاوٹ پہنچ گئے، لیکن اکرم ذکی صاحب نے حق حقدار رسید کا جو تار مجھے بھجوایا، اس کی ایک کاپی ستار صاحب کی نظر نواز بھی ہوئی، جس پر ان کے دفتر میں میری طلبی کا حکم مجھ تک پہنچنے میں لمحہ بھر کی تاخیر نہیں ہوئی۔ ستار صاحب بہت لال پیلے ہوئے کہ میں نے انہیں نظر انداز کرنے کی جسارت کیوں کی، اور میری اس وضاحت پر کہ مجھے اس کاوش شرندانہ کا حکم جناب صدر نے اپنے ملٹری سیکرٹری کی موجودگی میں دیا تھا، وہ اور بھی جزبز ہوئے، لیکن بیچارے اس وقت تک میرے خلاف کچھ کرنے کی حیثیت میں نہیں رہے تھے، اور نئے حالات میں اپنی ہوا اکھڑ جانے کا احساس انہیں بخوبی ہو چکا تھا، لہٰذا صرف تلملا کر رہ گئے۔ یہ کہنے میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ صدر ضیاء الحق سے زیادہ کسی اور سربراہ حکومت نے امور خارجہ اور دفتر خارجہ میں دلچسپی نہیں لی۔ ذوالفقار علی بھٹو کی شہرت ان کی خارجہ پالیسی میں مہارت کے حوالے سے تھی، اور غلط بھی نہیں تھی۔ وہ بہت پڑھے لکھے اور زیرک انسان تھے۔ بلا کے ذہین ہونے کے علاوہ انہیں قدرت نے زبان و قلم دونوں میں کمال فیاضی سے نوازا تھا۔ وہ جتنا خوبصورت لکھتے تھے، ویسے ہی بلاغت اور فصاحت ان کی زبان اور تقریر میں تھی۔ یہ صفات ایک ہی انسان میں مشکل سے جمع ہوتی ہیں، اور ان کی بین الاقوامی شہرت کو چار چاند لگانے میں ان کی یہ صلاحیتیں بدرجہ اتم ان کے کام آئیں۔ لیکن اس کے باوجود دفتر خارجہ نے انہیں بین الاقوامی سطح پر ایک بطل جلیل، یا آج کی مستعمل اصطلاح میں سٹار بنانے میں ہر طرح سے ان کی مدد کی تھی، اور دفتر خارجہ کے برہمنوں نے حتی المقدور ان کی معاونت اس صلاح کاری کرنے میں کبھی بخل کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ انہیں فارن سروس اور اس کے اہلکاروں سے جانے کیوں اللہ واسطے کا بیر تھا، اور اس کے زیر اثر انہوں نے فارن سروس جیسی اعلیٰ اور چنید سروسز کو ہر ممکن طریقے سے نقصان پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ فارن سروس کے برہمنوں سے برملا انتقام لینے سے ایک طریقہ تو انہوں نے یہ ایجاد کیا کہ وہ سروس جس میں ایک انتہائی سخت مقابلے کے بعد پاکستان کے اعلیٰ ترین تعلیم یافتہ نوجوانوں کے بہترین دماغ منتخب کیے جاتے تھے، بھٹو نے اپنے شوقیانہ جذبہ انتقام کی تسکین کے لیے ہر للو پنجو اور ایرے غیرے کے لیے کھول دی۔ بھٹو کی ایجاد اور اختراع فارن سروس میں داخل ہونے کے لیے ایک متوازی راستہ تھا، جسے لیٹرل انٹری کا نام دیا گیا، اور جس کے تحت لوگوں کو بلا مقابلہ محض سیاسی بنیادوں پر فارن سروس میں بھرتی کیا گیا، گویا گھوڑے اور گدھے ان کے عہد میں ایک ہی استان پر بدلنے لگے تھے۔ بلا شبہ اس اسکیم کے تحت کچھ اچھے اور قابل لوگ بھی فارن سروس میں شامل ہوئے جو باصلاحیت تھے، لیکن فارن سروس میں داخلے کے لیے عمر کی جو حدود اور قیود تھیں وہ ان سے تجاوز کر چکے تھے، لہٰذا بھٹو کی کھولی ہوئی کھڑکی یا بغلی راستے نے انہیں برہمنوں کے آشرم میں اپنی جگہ بنانے کا موقع فراہم کیا۔
लेकिन ऐसे बाصلاحیت افراد آٹے میں نمک کے برابر تھے۔ ایک غالب اکثریت ان نالائق اور نااہل افراد کی تھی جنہیں بغلی راستے کے ذریعے فارن سروس میں شامل کیا گیا اور جن کے پاس واحد صلاحیت یہ تھی کہ وہ سیاسی طور پر مضبوط تھے۔ پی کے بااثر سیاستدانوں کے بھائی بند، سالے یا داماد تھے اور انہیں نوازنے کے پیچھے صرف ایک جذبہ کار فرما تھا: رشوت کے ذریعے سیاسی وفاداریاں خریدنا۔ بھٹو کی ایجاد بندہ سے ضیاء الحق نے بھی فائدہ اٹھایا۔ اس میں کوئی کلام نہیں کہ بھٹو نے فارن سروس میں اپنے بندے چور دروازے سے داخل کرنے کی جو بدعت شروع کی تھی، اس کی دیکھا دیکھی ضیاء الحق نے بھی اپنے بندوں کو اس نعمت غیر مترقبہ سے نوازا، لیکن یہ کام انہوں نے بہت محدود پیمانے پر کیا۔ بھٹو کی طرح فارن سروس کے ہر درجہ اور طبقے میں اپنی کالی بھیڑیں نہیں گھسائیں، نہ اہلوں کے ریوڑ بیرون ملک سفارت خانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے نہیں بھیجے۔ ضیاء الحق نے اقتدار سنبھالنے کے بعد ان کالی بھیڑوں میں ایک حد تک کانٹ چھانٹ کی اور تطہیر کے اس عمل کے نتیجے میں بہتری کی کچھ صورت نکلی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس طرح نکالے جانے والوں میں سے بہت سے چند ماہ بعد پھر سے اپنی ملازمتوں پر واپس آ گئے، یا تو اس وجہ سے کہ ان کا ریکارڈ زیادہ داغدار نہیں تھا، یا ان کے مربیوں اور سرپرستوں نے در پردہ ضیاء الحق سے گٹھ جوڑ کر لیا تھا اور وفاداریاں ان کے حق میں تبدیل کر لی تھیں۔ ہمارے ہاں سیاست میں تھالی کے بینگن یا عرف عام میں سیاسی لوٹے تو ہر دور میں اپنی صلاحیت کا لوہا بنواتے رہے ہیں، لیکن ضیاء الحق میں بھٹو کی طرح فارن سروس کے خلاف انتقام کا کوئی جذبہ یا محرک نہیں تھا۔ اس کے برعکس ہم جیسے برہمنوں کے لیے ان کے ہاں ترہم اور ہمدردی کا غالب عنصر موجود تھا۔ شاید اس کا سبب یہ رہا ہو کہ وہ جب بریگیڈیئر تھے تو ان کی خدمات حکومت اردن کو سونپ دی گئی تھیں، لہٰذا اپنے اردن کے قیام کے دوران ان کا ہمارے سفارت خانے سے بہت قریبی تعلق رہا۔ وہ عمان کے سفارت خانے میں ملٹری اتاشی بھی تھے، سو اس تعلق سے ان کا فارن سروس اور دفتر خارجہ سے رات دن کا واسطہ تھا۔ لوگ کہا کرتے تھے، لوگ کیا، ہمارے اپنے ساتھی برہمن جن سے ان کی اس زمانے میں اچھی یاد اللہ تھی، دوستی تھی، اور اس دوستی کا صلہ انہوں نے ضیاء الحق کے دور اقتدار میں بقول شخص سے دودھ کی بالائی وافر مقدار میں کھا کر پایا کہ اردن میں اس وقت کے سفیر نواب راحت ستاری نے انہیں بالکل منہ نہ لگایا تھا، لیکن اس بدسلوکی کا بدلہ انہوں نے برہمنوں سے نہیں لیا، جو اس دعویٰ کی نفی کرتا ہے کہ بھٹو کی طرح وہ بھی منتقم مزاج تھے۔ فارن سروس کے برہمنوں نے بھی ان کے حسن سلوک کا جواب بھرپور تعاون سے دیا اور ضیاء الحق کو دنیا میں متعارف کروانے اور انہیں بین الاقوامی بساط سیاست پر فعال بنانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، ورنہ یہ حقیقت ہے کہ 5 جولائی 1977 کو جب انہوں نے بھٹو کا تختہ الٹ کر زمام اقتدار سنبھالی تو وہ خارجہ امور کے میدان میں بالکل ہی مبتدی تھے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ بہت سے دوسرے رہنماؤں کی طرح جو یہ سمجھے تھے کہ اقتدار کی مسند پر فائز ہونے کے ساتھ ہی وہ بین الاقوامی امور اور خارجہ تعلقات کے بھی کونا مشق ماہر ہو گئے ہیں، ضیاء الحق نے نہ ہی اپنی مہارت کا دعویٰ کیا اور نہ ہی ہم برہمنوں کو حقارت اور ذلت کی نظر سے دیکھا۔ اس کے برعکس ان کے اندر جو ایک فطری کثر نفسی کا عنصر تھا، اس نے انہیں خارجہ امور کے میدان میں اپنی بے بذاتی کا برملا اظہار کرنے سے مانے نہیں رکھا۔ مجھے یاد ہے کہ پاکستان کے بلا شرکت غیر مالک و مختار ہونے کے بعد خارجہ پالیسی کے میدان میں ان کی توجہ سب سے پہلے اس مصالحتی عمل کی طرف مبذول ہوئی جو ذوالفقار علی بھٹو کے دور اقتدار میں افغانستان کے ساتھ شروع ہوا تھا، اور گزشتہ 2 سال کے دوران وسط 1975 سے 1977 کے نصف اول تک ارتقاء کے عمل سے گزر کر بہت آگے بڑھ چکا تھا۔ ضیاء الحق نے اس سلسلے کو ترک نہیں کیا بلکہ اسے اپنی فوری توجہ اور ترجیح کا مستحق قرار دیا، جس کے نتیجے میں انہوں نے بیرون ملک اپنا پہلا دورہ افغانستان کا ہی کیا۔ اس دورہ میں ان کے ہمراہ تھا، کیونکہ گزشتہ 3 برس سے میں دفتر خارجہ میں افغانستان کے ڈائریکٹوریٹ کا انچارج تھا اور مصالحتی مشن کے ہر مرحلہ سے کما حق ہو وابستہ رہا تھا۔ ایک اعتبار سے میں کلیدی رکن یوں تھا کہ بحیثیت ڈائریکٹر افغانستان ہر فائل میری تحویل میں رہا کرتی تھی۔ صدر ضیاء الحق تو ایک ایگزیکٹو جیٹ طیارے کے ذریعے کابل پرواز کر گئے تھے، جس میں 10-12 افراد سے زیادہ کی گنجائش نہیں تھی، سو ان کے ذاتی عملہ اور 1-2 وزیر ہی ان کے ہمراہ اس طیارے میں تھے۔ بقیہ افراد جن میں دفتر خارجہ کے متعلق برہمن اور سیکرٹری خارجہ تھے، PIA کے ایک خصوصی طیارے میں عازم سفر ہوئے۔ سفر کے دوران میں نے دیکھا کہ اگلی نشستوں پر ایک نوجوان یک و تنہا بیٹھا تھا، نہ وہ کسی سے بات کر رہا تھا اور نہ کوئی اس سے۔ میرے دریافت کرنے پر بتایا گیا کہ یہ ضیاء الحق کے بڑے صاحبزادے اعجاز الحق ہیں، لیکن سفر کے دوران بھی اور کابل میں وفد کے 2 روزہ قیام کے دوران بھی نہ صرف یہ کہ اعجاز الحق نے خود نمائی کی کوشش نہیں کی، صدر کی جانب سے بھی کوئی ایسا اشارہ یا حکم نہیں ملا کہ انہیں کوئی نمایاں مقام یا اہمیت دی جائے، بس وہ ایسے ہی الگ تھلگ رہے جیسے کوئی غیر متعلقہ فرد ہوتا ہے۔ ہاں، سفر کے دوران ہمارے چیف آف پروٹوکول کرنل اسماعیل جو بھٹو کے چہیتے تھے، لیکن ضیاء الحق نے انہیں فوجی ہونے کے ناطے
ان کی جگہ پر برقرار رکھا تھا۔ پورے وقت اس سفر کا موازنہ اس سفر سے کرتے رہے جو ذوالفقار علی بھٹو کے ہمراہ 2 سال قبل کیا گیا تھا۔ کہتے رہے اور افسوس بلکہ گلہ کرتے رہے کہ دیکھو کیسا زوال ہے، بھٹو کے کردار میں ہم لوگ بڑے جیٹ طیارے میں سفر کر رہے تھے، اس بار یہ دیکھیے انوسی ہچکولے کھاتا ہوا فوکر فرینڈ شپ کا چھکڑا ہے۔ اس سفر میں جہاز کے پرواز کرتے ہی شیمپئن کے کاگ کھل گئے تھے، جبکہ یہ سفر بالکل سوکھا بلکہ روکھا بھی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہمارے افغان میزبان البتہ نہ صرف کرنل اسماعیل کو قریب سے جانتے تھے بلکہ ان کی خصوصی ضروریات سے بھی کما حق واقف تھے۔ لہٰذا ہم لوگوں کے کابل انٹر کانٹیننٹل پہنچنے کی دیر تھی کہ کرنل اسماعیل کے لیے خصوصی تحفہ 12 اعلیٰ درجہ کی اسکاچ بوتلوں کا ایک پورا کریٹ ان کے کمرہ میں بھجوا دیا گیا۔ ضیاء الحق کو احساس تھا کہ خارجہ امور میں درک اور دسترس حاصل کرنے کے لیے دفتر خارجہ کے برہمنوں کو ان کا جائز مقام دینا ان کے اپنے حق میں بہتر تھا۔ ویسے بھی ان میں جو کثر نفسی اور نرم خوئی کی صفت تھی اس نے ان کی اس امر میں بہت مدد کی۔ دفتر خارجہ کو ان سے یہ گلہ تو ضرور تھا کہ بھٹو کی طرح انہوں نے بہت سی سفارشیں خصوصاً اچھی اور آرام دہ جگہوں پر اپنے فوجی دوستوں اور رفیقوں میں تقسیم کی، جبکہ بھٹو نے یہ بندرباٹ اپنی پسند کے سیاسی حلیفوں اور رفیقوں کے حلقہ میں کی تھی، لیکن بھٹو کے برعکس انہوں نے برہمنوں کی بے وقتی اور تجلیل کو شعار نہیں بنایا۔